सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर कानूनदान मोहम्मद कासिम साहब कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान तस्वुर पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आपका सफ़र सिंध से इस्लामाबाद तक कैसा रहा और आपकी खिदमत कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। मैं भी देहात से हूँ जी। और ये कहें कि ताल्लुक़ कहाँ से रखते हैं सर? ताल्लुक़ कहाँ से रखते हैं? सिलेक्शन से हैदराबाद से सर और अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ वो ये है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ माशाल्लाह। और मैं पहला हम जो 3 लड़के थे जिन्होंने मैट्रिक की उनमें मैं भी था और वो जो 2 लड़के थे वो ज़मींदारों के बेटे थे और मैं ही एक किसान का बेटा था। तो LLB कहाँ से पास किया आपने? LLB मैंने हैदराबाद से ला कॉलेज से। कौन से सन की बात है सर ये 73 की। तो सर हैदराबाद की अगर बात की जाए, हैदराबाद सिंध का बड़ा ज़िला कहलाता है। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट बेंच भी पाई जाती है। उस हवाले से आपकी क्या खिदमत रही? वहाँ ये था कि हम जब वकालत में आए जी। तो मैं एक छोटा सा कौन से सन में आए सर आप? मैं आया 79 में। 79। तो ये था कि हम जो देहात से ताल्लुक़ रखते थे जी। और वो शहर हैं, हैदराबाद भी शहर है, दूसरे भी शहर हैं, तो वहाँ शहरी लोगों का जो रवैया था देहात के लोगों से तो बड़ी तकलीफ होती थी और वो गरीब लोग होते थे और क्योंकि हम भी गरीब ख़ानदान से थे तो कोशिश ये होती थी कि गरीबों को इंसाफ दिलाने में कोई मदद कर सके। तो हम करते थे। जैसे कि एक मरतबा कुछ तो आए वो टांगे वाले जी कि भाई हमसे रोज़ाना ये 79 की बात है जी जी 2.5 रुपये रोज़ाना हमें भत्ता लिया जाता है। तो मैंने कोई 100 टांगे वालों का केस दाखिल कर दिया माशाल्लाह। तो इस तरह से MRD की मूवमेंट चली तो उसमें भी कई गरीब जो हो गए तो लोग बड़े जो थे वो तो इसी तरह से छूट जाते थे। जब सर आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस से आगाज़ शुरू किया तो उस दौर में आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मामा यूसुफ लगारी साहब थे या? नहीं रसूल उन्नट नाम है उसका जी। अच्छा। मामा यूसुफ लगारी हमारे बड़े बेहतरीन दोस्त हैं जी। और हमने साथ प्रैक्टिस भी की है। अभी तक हमारे तलकात जो है वो बरादराना है। तो सर सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र तो ठीक रहा, इस हिसाब से ठीक रहा कि हमारे पीछे हटने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। जी। तो सर आप किसान के बेटे थे, गांव से ताल्लुक़ है, तो शफ़ा वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसा है आपको? क्योंकि इसलिए मैंने भी जो आपको बताया कि अब आगे बढ़ने के लिए हमें लाजमी जो ना हमारे पास कोई सिफारिश थी ना हमारे पास पैसा था, हमारी मेहनत के ज़रिए ही आगे बढ़ना था। जी। तो जहाँ भी रहना है तो मेहनत के साथ रहना है। तो जब आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज़ शुरू किया तो आपने किन मुकदमात से शुरू किया और आजकल क्या मसरूफियात हैं? वो ये है कि अगर कोई लोअर कोर्ट से स्टार्ट करता है तो वो वहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं होती जी। वहाँ वकील होता है और हर मसले में आदमी का उसको लड़ना पड़ता है। तो हम सिविल भी लेते थे, क्रिमिनल भी लेते थे, फैमिली भी लेते थे, रेंट भी लेते थे। तो जो भी केस आता था तो वो हमें उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती थी ताकि अपने क्लाइंट की सेटिस्फाई भी हो जाए और उनको कुछ। तो आजकल क्या मसरूफियात है मुकदमात के वाले से? आजकल क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी हूँ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूँ और स्टेट काउंसिल गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हूँ। जो जेल पिटिशन्स हैं जो जेल में लोग पड़े हैं उनको कोई पुरसान हाल नहीं है, उनको कोई वकील नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में उनको वकील मुहैया करती है। तो उनमें भी मैं हूँ। तो आपका नाम शामिल है? मेरा नाम शामिल है और मैं कर रहा था। जी। तो सर आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं जेल मुकदमात के हवाले से, ऐसे भी कैदी आपने देखे होंगे जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनके बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? क्या ये जो पुरसान हाल नहीं है इसलिए तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी उनको सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है और उनको फीस भी हमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। इसलिए हमें उनके ज़ाती मामलात में हम नहीं पढ़ते। हमारे पास जो कागजात हैं उनमें क्योंकि वकील का काम है कि कानून के दायरे के अंदर देखे कि ये जुर्म बनता है या नहीं बनता।
تو اگر نہیں بنتا تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو سر جب آپ کسی قیدی سے ملاقات کرتے ہیں جیل میں جا کر تو اس میں کوئی قیدی آپ سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے رہا کروائیں، رہائی دلوائیں یا صحتیابی کے حوالے سے، تو اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے جیل میں بھی کیس چلائے ہیں. جی تو جیل میں جب اندر جاتے ہیں تو صرف وہ آدمی آتا ہے جس کے ہم وکیل ہیں، جی اچھا اور جج بھی وہیں آتا ہے. ہوں، تو اور ان کے کھڑے ہونے کی علیحدہ جنگلے میں جگہ ہوتی ہے، ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں. جی تو ان کے مسائل جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ باہر بھی ان کے عزیز و رشتہ دار وغیرہ ان سے بھی کرا دیں، اور ہمارا جتنا بھی ہوتا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں تاکہ اس پر انصاف کرے. تو شائرین کے جو رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، آبا و اجداد ہوتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے وکلا کے ساتھ؟ جو ان کے طرف وکلا ہیں ان کی طرف تو ٹھیک رہتا ہے، جی اور ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بڑے وکلا ہم سے ادھر نہیں آتے. جی اور یہ واقعی ایک مسئلہ ہو گیا کہ جب تک سے یہ بڑے لوگ نیب میں اور دوسرے عدالتوں میں پھنسنے لگے ہیں، تب سے جو وکیل ہیں اچھے وہ نیچے نہیں جاتے. سر سول مقدمات کی اگر بات کی جائے نچلی سطح کی عدالتوں کی، سول مقدمات کے ساتھ فیملی مقدمات کی بھرمار پائی جا رہی ہے ہر ڈسٹرکٹ بار میں. تو نچلی سطح کی عدالتوں میں نئے اور پرانے مقدمات کیسے نپٹائے جائیں، سول اور فیملی مقدمات؟ وہ تو یہ ہے کہ اگر جج پہ اور وکیل پہ کئی آپ نے دیکھا کئی یہ کرتے ہیں کہ تاکہ اس کو میں پھنسائے رکھوں جی تاکہ دوسرے بھی آئیں میرے پاس. اور کئی وکلا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کیس کو نمٹائیں گے کوئی ہمارے پاس لیکن سر عدالتوں میں جج صاحبان کے پاس قلم کی طاقت موجود ہے، ایسے مقدمات کو جج صاحبان خارج نہیں کر سکتے؟ نہیں. وہ یہ ہے کہ جج صاحب بھی ہماری طرح مجبور ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کاغذات میں کیا لکھا ہوا. فرض کرو کہ جج کی نظر میں یہ آدمی جو ہے وہ مجرم نہیں لگتا، لیکن وہ سو موٹو کہتے ہیں کہ تمہیں میں آزاد کرتا ہوں، نہیں کر سکتا. لیکن آج کل تو سو موٹو کے وہ نہیں چھین لیے گئے، ختم کر دیے. ختم کر دی. تو سو موٹو نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ وہ گواہی دیکھتا ہے. ایک جج جو ہے جس کے پاس فرض کرو کہ پولیس نے ایک آدمی کو آ کر چالان کر دیا ہے، اس کے ساتھ کوئی پسٹل بھی لگا رہتی ہے، کچھ دو گواہ بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، اور وہ سارے بیان دے دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا. تو جج کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو آزاد کر. سر حیدرآباد سے لے کر اسلام آباد تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ محنت کا اور محبت کا، اور محنت اور محبت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہوتا. سر اگر آپ کے شہر حیدرآباد یا کراچی کی بات کی جائے، سندھ میں حکومت ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے، ترقیاتی کاموں کے ساتھ سندھ کو ابلائج نہیں کیا گیا، وجوہات کیا ہیں سر؟ وجوہات تو یہ ہیں کہ سارے پاکستان کا ایک جیسا حال ہے کہ رنگویری ڈے جو پاکستان کے بھی خلاف تھے، غریبوں کے جو خلاف تھے، وہ مختلف نعروں کے تحت جی بدلتے نعروں کے تحت وہی آج بھی بیٹھے ہوئے. کیوں سر، ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو معاشرہ یہاں بنایا گیا ہے اس میں غریب کو آگے بڑھنے کا کوئی چانس ہے نہیں. جی یہ دیکھو فرض کرو کہ میں کہتا ہوں کہ میں ایم پی اے بننا چاہتا ہوں، میں ایم این اے بننا چاہتا ہوں، تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے بننے کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، کتنا وقت دینا پڑتا ہے. تو وہ اس سے وہ جو بیریئرس ہیں ان کو کراس کر کے آگے بن جائے یہ ممکن نہیں. جیل کے مقدمات کی اگر بات کی جائے تو جیل کے مقدمات اس وقت کتنے پینڈنگ ہیں؟ ان کا تعداد کا ہم پتہ نہیں ہے، لیکن اب بھی جیل میں کیس چلتے ہیں. جی یہ جو ہماری جیل پٹیشن ہے وہ جیل میں نہیں چلتی ہے، یہ تو کورٹ میں چلتی ہے، کورٹ بھی چلتی اور ہے. اپیل میں آتے ہیں، جبکہ سیشن سے بھی سزا ہوئی، ہائی کورٹ سے بھی سزا ہوئی، اب آ گیا سپریم کورٹ. تو ہمارے پاس صرف فائل ہو. تو سر نچلی سطح کی عدالتوں میں جو جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ اسی ٹائم فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے جو کہ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے جاتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو آدمی کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے، گواہی کو وہ کیسے دیکھتا ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ سارے ایک جیسا فیصلہ کر سکے. کیا آپ اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی خوش ہیں؟ ہم تو خوش اس لیے ہیں کہ ہم اپنے طور پر محنت کرتے ہیں.
इंसाफ की फरहमी के हवाले से। اب انصاف کی فراہمی جج کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، حالات جو اس کے سامنے پولیس اگر کیس کو خراب کر کے لائے گی جی تو جج صاحب کچھ نہیں کر سکتا، اور میں خوش ہوں گا کہ میں تو پولیس جو ہے تفتیش کے موقع پر ڈیلے کیوں کرتی ہے مقدمات؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ آج کل وہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے، جی تو جو بڑے لوگ ہیں ان سے پوچھ کر مقدمے کیے جاتے ہیں. تو آج کل وہ جو حیدرآباد سے لے کر سپریم کورٹ تک آپ کو کبھی حکومتی سطح پہ کوئی پیشکش ہوئی جج بننے کے لیے یا ایڈوکیٹ جنرل؟ نہیں، وہ تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بن گیا تھا، جی تو وہ لازمی ہے. پیشکش کے علاوہ اس کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں اہلیت ہے کہ آگے جا کر وہ فیس کر سکے گا. آج کل جعلی ڈگریوں کی بھرمار پائی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ تب پتہ چلتا ہے جب وہ کسی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے تب. لیکن سر آپ بھی ایک وکیل ہیں، جب آپ وکیل بنے ہوں گے تو آپ کی بھی ڈگری ویریفائی ہوئی ہوگی، تو ویریفائی بھی ہوئی ہے یا بس ایسے ہی آپ؟ ویریفائی یہ ہوتی ہے کہ میں نے ڈگری دے دی، وہ ڈگری واپس تو نہیں بھیجی گئی کہ بھائی پہلے اس کو چیک کرو، تو وہ اس پہ اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے. ڈسٹرکٹ بار سے لے کر پاکستان بار کونسل کمپیوٹر سسٹم موجود ہے، چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا؟ وہ ہوتا ہے جب پہلے آدمی انرول ہوتا ہے جی اس وقت جو کچھ چیکنگ ہو گئی، اس کے بعد جو ہم آتے ہیں تو اس میں پھر صرف کیسز کا جو ہے وہ دیتے ہیں ہائی کورٹ میں رینول ہونے کے لیے بھی. اب کیس جو ہم نے کیس چلایا. تو آپ کی نگاہ میں سر، آپ پروفیشنل وکیل ہیں، آپ کی نگاہ میں جعلی ڈگریوں کو روک تھام کیسے ممکن ہو سکتی ہے اور چیک اینڈ بیلنس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ وہ تو معاشرے کے ساتھ اٹیچ ہے، جی جیسا معاشرہ ہوگا ویسے ہی آپ کو وکیل ملیں گے، ویسے ہی. بائیو میٹرک سسٹم بھی تو متعارف کرایا جا سکتا ہے؟ بائیو میٹرک اب تو آپ کو بتائیں کہ بائیو میٹرک کے بھی انگوٹھے بنوا لیے گئے تاکہ وہ جو انگوٹھا وہ مارو تو اسی آدمی کا انگوٹھا. جی تو یہاں پر ہمیشہ سے اچھے لوگ بھی رہے ہیں جی اور ہمیشہ سے برے لوگ بھی رہے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی اچھے کام کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ سسٹم آج تک رکا ہوا ہے. انصاف کی فراہمی کے حوالے سے پاکستان کی عدالتوں میں کہاں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں جو کہ مقدمات ڈیلے ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس میں کئی ہاتھ ہوتے ہیں، پولیس سے لے کر جو پاورفل لوگ ہیں ان کی طرف سے، بیوروکریسی ہے اس کی طرف سے، پھر وکلا بھی آتے ہیں، اس میں جج بھی آتے ہیں. تو کوئی بھی ایک کو یہ کہہ دے کہ پولیس ٹھیک ہو جائے تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، یہ نہیں نچلی سطح کی عدالتوں سے لے کر آپ سپریم کورٹ تک جا پہنچے ہیں اور جلد مقدمات بھی کر رہے ہیں، کبھی آپ کے اوپر کوئی پریشر آیا؟ تو آتے رہتے ہیں، لیکن میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آدمی کا ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے اور ایماندار آدمی ہے تو اس کے ساتھ اس کے اوپر کوئی پریشر لانے کی ضرورت بھی نہیں. صحیح. سر پاکستان کی عدالتوں کا فیوچر کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ بہتری آ سکتی ہے پاکستان؟ بہترین کا آئے گی، بالکل آئے گی. کب آئے گی سر؟ خمینی جیسا بندہ چاہیے؟ جی خمینی جیسا بندہ نہیں، خمینی جیسا ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ پورے معاشرے کی، جیسے کہ دیکھو کہ گداڑی کاٹ کو کوئی پتھر نہیں مارتا، لیکن وہ جو گاڑی کو پتھر مار رہا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لوگوں کی سوچ اب کیا ہے. تو اس سوچ کو اتنا نہ بڑھانے دو کہ وہ خود فیصلے کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس لیے تبدیلی آنا اور بہتر ہونا یہ ایک ایمان ہے کہ یہ ہمیشہ یہ بدمعاشی نہیں رہ چلے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، پولیس اصلاحات کی وجہ سے پاکستان میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھو نا، دہشت گردی کی بھی لہریں آپ نے دیکھی ہوگی کہ کبھی ختم ہو گئی، کبھی آگے ہو گئی. یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان اور حق اور ظلم کے خلاف جو جنگ ہے وہ اس کا نتیجہ ہے. جب حق کی قوتیں تھوڑا قوت ہو جاتی ہیں تو انصاف ہو جاتا ہے. پاکستان کی عدالتوں کو کالی بیڑیوں سے کیسے پاک کرایا جائے اور پاکستان کی عدالتوں کو کیسے فعال بنایا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ ساری دنیا کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود پڑا ہے. کسی ملک میں عدالتی نظام بہتر ہے اس کی مثالیں لی جا سکتی ہیں، وہاں پر انصاف کیسے کیا جاتا ہے. عمل درآمد نظر نہیں آتا سر؟ عمل درآمد کرانے کے لیے وہ بل چاہیے. بل کہاں سے لائی جائے؟ بل بھی لوگوں کا پریشر، جب تک لوگ نہیں اٹھیں گے
ऑपरेशन نہیں ڈالے. اب بھی جو تبدیلی ابھی تک جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں ان میں لوگوں کا ہاتھ ہے. جی کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ نہیں عوام کا ہاتھ ہے. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, یہ کی ہیں. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ ساری رہ گئی ہیں. نہیں, آج کل وکلا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیشہ یہ کالا کوٹ ہمیشہ سے ماضی سے لے کے موجودہ وقت تک اس وکلا نے, اس کالے کوٹ نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں. آئین و قانون کی بالادستی کے لیے آواز بلند کی, مارے کھائیں, چوٹیں کھائیں, جیل تک گئے, اور آج کل ان کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ تو ہر دور میں سچ کی آواز کو دبایا جاتا ہے, لیکن پھر بھی سچ کی آواز جو ہے وہ بلند رہتی ہے. بلند رہتی ہے. سر کشمیر کی بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم, آزادی کے منتظر ہیں. آپ سپریم کورٹ کا حصہ ہیں اور تجربہ کار پروفیشنل وکیل ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ ہم تو ہر ایک فرد کی آزادی کے بھی حامی ہیں جی کہ فرد کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے جو کاروبار کرنا چاہے, جو تعلیم لینا چاہے, جو بھی سیکیورٹی لینا چاہے, وہ ساری اس کو تعلیم کی ساری آزادی ہونی چاہیے. تو کشمیر تو ایک پورا سا خطہ ہے اور اس کی آزادی کے خلاف کون ہو سکتا؟ 9000 دن گزر چکے ہیں اور عافیہ صدیقی کا کیس سب پوری دنیا کے سامنے موجود ہے. حکومت وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. عافیہ صدیقی کے کیس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے, کیوں؟ وہ اس لیے کہ فرض کرو کشمیر کو علیحدہ سے دیکھیں گے تو یہ علیحدہ ہی رہے گا. جی فرض کرو کہ یہاں کوئی تحریک چلی ہے, کشمیر خاموش ہے, جی کشمیر میں کچھ چل رہا ہے تو لازماً یہاں بھی خاموشی ہوگی. تو ان عوام کے ساتھ ان کو ملنا پڑا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ تو ساری دنیا میں تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں, جی. کوئی چیز ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی. کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. مشال ملک صاحبہ انصاف کے حوالے سے اور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹاتی پڑ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں کچھ انصاف ملے گا؟ دیکھو نا, میں نے کہا کہ کوئی بھی جدوجہد بغیر نتیجے کے نہیں ہوتی. جی آج یاسین ملک ہیں لیکن کئی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. جی تو ان کی ہمدردیاں ان کو ملے یا ان کو دیر ہو جائے تو انصاف تو ملنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیریوں کا خون جو ہے رنگ لائے گا یا رہے گا؟ اگر قربانیاں یہ جاری رہیں تو ضرور رہے گا. سر کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 24 دسمبر کو قائد اعظم ڈے کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی جدوجہد کو تیز کریں جی اور ہماری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, لیکن وہ اپنے مطالبات کو ٹھیک کریں اور اپنے آپ کو پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں, جی ان کی جدوجہد کے ساتھ بھی, تاکہ یہاں سے بھی کوئی آواز ان کے آگے ملے. بہت شکریہ سر آپ کو وقت دینے کا, بڑی مہربانی.